खुदा यसुमसी के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट अरशदी सोत्रा गुजवा से, और आज यौम अक़लियत के दिन हमारे साथ मजहबी रहनुमा पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ साहिब, चेयरमैन इब्तिदाई रसूली कलीसिया पाकिस्तान, और आज हम यौम अक़लियत के बारे में इनसे बात करेंगे और इनके ख्यालात जो जानेंगे। जी इस्लाम सर। इस्लाम जी इस्लाम, खुदा आपको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। सर आज पाकिस्तान में यौम अक़लियत जो है वो मनाया जा रहा है, और यौम अक़लियत के बारे में आप जो है रोशनी डालिए क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि यौम अक़लियत लफ्ज़ हमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया, और उन्होंने 11 अगस्त जो है वो अक़लियतों से मंसूब कर दिया। हमारे जो साबका वज़ीर थे शहबाज भट्टी साहब, उन्होंने इस दिन को मंजूर करवाया यौम अक़लियत के हवाला से। मैं यौम अक़लियत जो है इसको इस तनाज़ुर में देखता हूँ कि आप कहते हो कि पाकिस्तान में 2% अक़लियतें आबाद है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो अगर दिनों की भी फीसद निकाली जाए तो 5% कोटे के लिहाज से तो ये बन जाएंगे 17-18 दिन, और अगर 2% के लिहाज से निकाले तो ये 7 दिन बन जाएंगे। और अगर आप 7 दिन के हिसाब से 7 दिनों की जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की इनकम है इसको अक़लियतों पे खर्च करें, उनकी फलाह बहबूद पे, तो मेरा ख्याल है कि अक़लियतों के मसाइल जो हैं वो ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो यौम अक़लियत मैं समझता हूँ कि एक दिन की भी इनकम आप अक़लियतों पे लगा दें तो मेरा ख्याल है कि ये इनके मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। सारे दिन हमारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादों में अक़लियतों का भी खून जो है वो अक्सरियती तबके की तरह बराबर का शामिल है। तो सर जो पाकिस्तान की जो अक़लियतें थी उस वक़्त जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान तहरीक जो है उसमें क्या मसीहों का किरदार है, इस बारे में भी आप रोशनी डालें ताकि हमारे इस वक्त जितने भी नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनको पता चले कि हमारा जो क्रिश्चियनों का जो अक़लियतों का जो किरदार है वो कैसा रहा। देखिए जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। तहरीक पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों की तरह मसीही बरादरी जो है वो मुस्लिम लीग के और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के शाना बशाना रही है। तो मसीहों ने जो तहरीक पाकिस्तान में बाकायदा शमूलियत अख्तियार की या हिस्सा लेना शुरू किया, ये 1931 की गोल मेज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सिख कम्युनिटी के अलावा पहली मर्तबा मसीही बरादरी ने सर आगा खान की क़ियादत में जो है उसमें शमूलियत की थी, और यूरोप के 2 मसीहों ने मसीहों की तरफ से उस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, सर हेनरी और सर हर्बर्ट कार ने, और वो जो मुआहदा था वो अक़लियतों के मुआहदे के नाम से याद किया जाता है। तो 1931 बाकायदा मसीहों ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेना शुरू किया। इसके बाद जब यौम निजात मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की अपील पर तमाम हमारे जो कायदीन थे, जिनमें SP दीवान बहादुर SP सिंघा साहब और उनकी ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन और दीगर तमाम हमारे मसीह कायदीन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के शाना बशाना काम किया। तो जब यौम निजात पर कांग्रेस के कायदीन ने देखा कि मसीह और तमाम अक़लियतें जो हैं वो हमारे खिलाफ मुत्तहिद हैं, तो उनके 14 तबके रोशन हो गए थे। और जी सर क़याम पाकिस्तान में मसीहियों का क्या किरदार है, इसके बारे में आप रोशनी डालें।
میں تھوڑا سا تحریک پاکستان کے بارے میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ جب یوم نجات کے بعد جو ہمارے پنجاب کے مسیحی ہیں اور جو ہمارے مسیحی قائدین تھے، جن میں چودھری چندو لال صاحب جو ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں، ایڈوکیٹ، وہ بھی شامل ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت، راول پنڈی سے ہمارے قائدین شامل ہوئے. تو اس کے بعد جب 23 مارچ کا دن آتا ہے 1940 کو، جو یوم پاکستان کے نام سے منٹو پارک اپنا لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا کہ یادگار، اور اس میں بھی ہمارے مسیحوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی تھی. تو ہمارے میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیوان بہادر صاحب کے علاوہ ہماری ایک مسیحی ریاست تھی کپور تھلا، اور اس کے جو راجہ تھے ان کی بیٹی نے بھی باقاعدہ شمولیت اختیار کی تحریک پاکستان میں. اور پھر جب 1942 کو 18 نومبر کو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں جلسہ ہوا، تو ایس پی سنگھا صاحب نے اور ہماری کرسچن قیادت نے باقاعدہ سپاس نامہ پیش کیا. اور 20 نومبر 1942 کو قائد اعظم محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح اور ان کے رفقا کار کو ایس پی سنگھا صاحب نے باقاعدہ عشائیہ دیا تھا ان کے اعزاز میں. اور ہمارا یہ نعرہ اس وقت مشہور ہوا تھا کہ جناح آج سے ہمارے قائد ہیں. یہ مسیحیوں کا نعرہ ہے کہ جناح آج سے ہمارے قائد ہیں. تو میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1946 کے جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں چونکہ وہ انتخاب ہوئے تھے جداگانہ، تو اس میں مسلم لیگ نے تمام نشستیں جو تھی وہ اپنی جیتی تھی. تو اس میں مسیحیوں کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے جب ہو گئے برابر ووٹ 88 دونوں طرف، تو پھر مسیحیوں نے، جس میں ایگبن صاحب تھے، چودھری فضل علائی صاحب تھے، ایس پی سنگھا صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ کن ووٹ جو تھے وہ دیے. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو وہ کسی جرنیل نے یا کسی آرمی نے فتح نہیں کیا، یہ ووٹ کی طاقت سے بنا، قوت ایمانی کی طاقت سے بنا. اور اس میں مسیحیوں کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے، جس کی تاریخ گواہ ہے کہ مسیحیوں کے ووٹ، فیصلہ کن ووٹ سے پاکستان مکمل ہوا ہے. اور 1947 میں خدا کے فضل سے پاکستان بنا. تو پاکستان بنانے کی جو تحریک تھی اس میں بھی مسیحیوں کا بھرپور کردار ہے، اور جب پاکستان بنا تو اس کے بعد بھی مسیحیوں نے کردار ادا کیا. پاکستان جب وجود میں آیا، اس کے بعد ہمارے جو مسیحی لیڈر تھے ان کا کیا کردار ہے، تاکہ اس وقت جتنے بھی بہت سے لوگ ہیں ان کو اس بارے میں نہیں پتا کہ ہماری جو اقلیت تھی، ہمارے جو اس وقت کے جو لیڈر تھے، ان کا پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ کیا کردار ہے اس کے بارے میں. کیونکہ پاسی صاحب آپ جو ہیں وہ مذہبی رہنما بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے بہت سارے جو ہیں وہ سیمینار اٹینڈ کیے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آپ جو ہے وہاں پہ ایز اے اسپیکر جو ہے بولتے رہے ہیں. اس بارے میں بھی آپ روشنی ڈالیں. میں بتاتا چلوں کہ جب پاکستان بنا تو مسیحی برادری جو تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈر خوف کے قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا. اور جو مسلمان بھائی تھے وہ تو وہاں سے مہاجر ہو کر زیادہ تر ادھر آئے، لیکن پاکستان کے جو مسیحی تھے وہ یہاں کے مقامی باشندے تھے. انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کے ساتھ انہوں نے ان کا ہاتھ بٹایا، ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھا. پاکستان میں جو کرسچن مسیحی ادارے تھے، جیسے ہاسپٹل تھے اور جیسے ہمارے تعلیمی ادارے تھے، انہوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا. اور ہماری مسیحی نرسز اور ڈاکٹرز نے بڑی خدمات سر انجام دی تحریک پاکستان کی طرح.
قیام پاکستان میں بھی اور اب استحکام پاکستان میں بھی مسیحی جو ہے وہ اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. 1947 میں جب 17 اگست کو باؤنڈری کمیشن کے سامنے باقاعدہ شامل ہو کر ایس پی سنگھا صاحب نے جناب علی کہا کہ ہمارے جو مسیحی اکثریتی علاقے ہیں انہیں پاکستان میں شامل کیا جائے، اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرایا کہ جو ہمارے علاقے ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں انہیں نہ جانے دیا جائے. مسیحیوں کا جو کردار ہے استحکام پاکستان میں بھی بہت ہے، قیام پاکستان میں بھی بہت ہے، تحریک پاکستان کی طرح. افسوس ہے کہ مسیح ہیروز کے کردار کو مطالعہ پاکستان میں یا نصاب میں شامل نہیں کیا گیا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیح ہیروز کے کردار کو نہیں جانتے، ہماری نئی نسل نہیں جانتی. تو میں یہاں پر حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ مسیح ہیروز کے کردار کو نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمارے مسیحی ہیروز کے کردار کو نئی نسل جو ہے وہ جان سکے، اور انہیں روشناس کرانے کے لیے مسیحی ہیروز کے کردار کو نصاب میں لازمی شامل کیا جائے. تو آخر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے جو مسیح ہیرو تھے، جو ہماری نئی نسل ہے، وہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے جو مسیح ہیرو تھے ان کا کیا کردار تھا، وہ کس پوسٹ پہ تھے. اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس وقت کے جو ہمارے مسیح ہیرو تھے ان کو وہ کس پوسٹ پہ کام کر رہے تھے، اور سیاست میں ان کا جو تھا کیا وہ پاکستان کے جو رہنما تھے کیا ان کا جو ہے وہ اس وقت پوسٹ تھی. اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ کیا کیا پوسٹ پہ رہے ہیں. دیکھیں جی، ایس پی سنگھا صاحب جو تھے وہ پنجاب یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے، ٹھیک ہے، اور پروفیسر اس میں ہمارے رہے ہیں، ڈاکٹرز اس میں رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی پہلی جو پنجاب کی اسمبلی ہے اس کے اسپیکر تھے ایس پی سنگھا صاحب بھی، اور اس کے علاوہ جو پہلے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ بھی مسیحی ہیں، اور بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ اچھی پوسٹوں پہ تھے. ہمارے ادارے تھے جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. ہمارا خون پسینہ جو ہے وہ شامل ہے، اور تحریک پاکستان میں، قیام پاکستان میں، اب استحکام پاکستان میں بھی کئی دفعہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ ان کو نکال دیا جائے، ان کو یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. اصل میں وہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں. اسی لیے تو میں نے کہا کہ مسیح ہیرو کے کردار کو نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ نئی نسل جو ہے وہ روشناس ہو سکے. جی بہت شکریہ. اور بہت ساری باتیں جو ہیں آج آپ کے وسیلہ سے ہمیں بھی بہت ساری جو وہ پتہ چلی، اور جتنے بھی اس وقت ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلا کہ جو ہمارے جو مسیح لوگ ہیں ان کا بھی پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار رہا ہے. ہم نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. تو سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور دعا گو ہیں کہ خداوند اسی طرح آپ کو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اور میں اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ہمارے جو پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف صاحب ہیں، یہ خداوند کے بہت ہی عظیم خادم ہیں اور بہت ہی پیار کرنے والے ہیں. اور آج اس موقع پر میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو، اور یقین جانیں کہ آپ اور میں اس ملک کا بہت اہم حصہ ہیں. گاڈ بلیس یو.